गया और जा करके कुरान मुकद्दसा लेकर के आया और कहा, ऐ जुने, क्या ये तेरे और मेरे महबूब की तस्वीर नहीं है? इससे बेहतर तस्वीर कौन बना सकता है? लो कुरान खोलो और आंख पलटो, रसूल का चेहरा देखना हो पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब रसूल की जुल्फें पढ़नी हो पढ़ो वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा। जब रसूल पाक के हाथ मुबारक को बयान किया है मौला ने, कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। रसूल पाक की आंखों को बयान किया मौला, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। रसूल पाक के कदमे नाज़ को अल्लाह ने फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अरे तेरे रब ने तेरे हबीब का सीना भी बयान किया है, अलम नशरह लका। हदीस करीमा से मिलता है पूरे कुरान में जो कुछ भी टॉपिक्स आए हैं वो सब के सब सूरह बकरा में जमा किए। पूरे कुरान का निचोड़ सूरह बकरा में है और पूरे सूरह बकरा का निचोड़ सूरह फातिहा। इसीलिए सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। उम्मुल किताब। सूरह फातिहा को फातिहा भी कहते हैं, शाफिया भी कहते हैं। सूरह फातिहा की तकरीबन 19 नाम है, काफिया भी कहते हैं। एक नाम तो सूरह फातिहा का शिफा है, यानी सूरह फातिहा अगर किसी भी मर्ज पर पढ़ ली जाए वो शिफा है। एक सहाबी थे, रास्ते पे चल रहे थे, किसी को बहुत बड़ी तकलीफ थी, उलझन थी, तो सहाबा इकराम मौजूद थे। उनमें से एक सहाबी ने कुछ पढ़ा और उन पर फूंक दिया। अभी फूंकने का कोई ऑर्डर आया नहीं था, उन्होंने अपने से कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं था, इस तरह से फूंक दिया और वो सही भी हो गए। लेकिन सहाबा हर अमल को हुजूर से पूछते थे। वापस आए, सहाबा ने पूछा, ये तुमने क्या किया? इस मरीज के साथ तुमने क्या किया? चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। हुजूर ने पूछा, तुमने क्या पढ़ा और क्या फूंक दिया? उन्होंने कहा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा और फूंक दिया, वो सही हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और दूसरे सहाबा से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं सूरह फातिहा का एक नाम शाफिया भी है, शिफा देने वाली? मेरे इस सहाबी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। यानी सूरह फातिहा बीमारियों के लिए शिफा भी है। वजीफा याद रख ले, मुझे हमारे बुजुर्गों की तरफ से इजाजत शुदा लिख करके भी मिला हुआ है कि कैसा ही अजीम मर्ज हो, आप अपने हाथ में पानी ले, 72 मरतबा सूरह फातिहा एक बैठक में पढ़े, 72 टाइम्स 72 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आप दम करके रख ले, चाहे जैसे भी मर्ज में हो वो पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह शिफा। अल्लाह ने चाहा तो बड़े अजीम अमराज से भी शिफा मिल जाए। आज हमें उन चीजों की तरफ खास नजर करने की जरूरत है। अगर वो चीजें पता चल जाए तो हो सकता है इंसान अपने आप की इस्लाह कर ले और उस मैदान से निकल आए। क्योंकि गफलत में कभी ऐसा होता है कि उसे लग रहा है मैं जो चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ, सब तो ठीक ठाक है, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि वह इतने गलत रास्ते पर है कि रब ताला की नाराजगी उसके साथ है। हदीस पाक में अगर पूछा गया तो हदीस में एक लफ्ज सबसे ज्यादा है, कई हदीसें हैं। इब्न अबी दुनिया में ये हदीस मनकूल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाराज होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब तुम में से सबसे बुरे लोगों को तुम पर वो हाकिम बना दे तो समझ लो कि अल्लाह कौम से नाराज है। बुरे लोग आज तो लोगों में जुबान जद हो गया है, जुमला के हाकिम जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जो सियासत में जाते हैं, हुकूमत करते हैं, वो सब के सब छटे हुए बदमाशों में से आते हैं। एक तरह से लोगों में एक बात मशहूर है और इसको तो अब नॉर्मली लिया जा रहा है। कोई अच्छा आदमी जाता भी है तो उसको पूछा जाता है, तुझे क्या हो गया कि तू इस मैदान में आ गया? हालांकि ये मैदान इतना बदनाम हुआ है तो इसको आप नॉर्मली न लें, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के नाराज होने की ये निशानी है। और दूसरी निशानी फरमाया कि जब अल्लाह करीम नाराज होता है तो बारिशों को रोक लेता है, बेमौसम बारिश आने लगती है। अगर बगैर मौसम के अलग अलग अंदाज से बारिशें आने लग जाएं तो समझ लो कि रब तबारक व तआला की गजब की निशानी है और उसकी नाराजगी की निशानी। फिर तीसरी चीज उसी हदीस में ये फरमाया गया कि रब तबारक व तआला लोगों के रिज्क से बरकत खत्म कर देता है, उसकी नाराजगी की ये निशानी है। अब बरकत खत्म होने के तरीके बहुत सारे हैं, अब उसको मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे जो बात बहुत अहम लगी और दिल पर लगी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार बैठे हुए थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, एक शख्स आया
اور بہت بکھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا۔ اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا۔ اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا مٹی بن جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیرے سبب کو پہچان لیا، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے۔ جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اسرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے۔ خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے۔ اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا۔ تو یہ اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے، تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی۔ میرے عزیزوں، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے۔ دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا، اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، آپ میں دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس، آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے۔ کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے۔ اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے، وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے۔ یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے۔ کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے، یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم۔ کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے، یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کرے۔ فجر کی 2 رکعت رزق کے کئی دروازے کھول دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے، سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے، تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے، کس کے لیے کھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں،
حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی۔ سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب، یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بھیگتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے، نہیں، دل سخت ہو گیا ہے۔ گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے، فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا ہے، جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے، وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں۔ کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں، فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے۔ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ تو زنا میں بھی ہے، کچھ ڈکیت میں بھی ہے، چوری میں ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دولت کی ریل پھیل سب اچھا خاصا ہے، مال سب کچھ فراوانی ہے، تو یہ مت سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اثما، اور گناہ کر لیں۔ پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، جو عبادت سے دور ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے، نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ ناراض ہے اس سے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے، مشہور آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا، یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو، بھول جاؤ گے۔ قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھا، بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو، ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا، بھولتا چلا جائے گا۔ ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ ان کو بھلا دے گا، خود کا ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں۔
عزیزان گرامی وقار، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو، کہیں میری زندگی میں آپ تو نہیں گئی۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے، اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی تو دل کالا، اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے۔ اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو، اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو۔ موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں، اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے۔ یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں۔ فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو، اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہلکے میں نہ لے، ہلکے میں نہ لے۔ فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے، بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے۔ دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا۔ دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رحمان کو راضی کر لیں۔ آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے۔ دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، شرری اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے غضب کی علامات ہیں۔ اجتماعی توبہ ہو، اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں۔ زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے۔ آج رات کو توبہ کیا ہے، رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے۔ رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا، نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ تھپڑ تو 1000 بار مار لو، اس کو توبہ نہیں کہا جاتا۔ توبہ عزم مصمم کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے۔ ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر۔ شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی تو اس نے بوتل چھپا لی۔ شراب کے ساتھ پکڑا جاتا، بھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا۔ حضرت عمر جیسے بڑھتے آگے اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی۔ کیا ہوگا کیا ہوگا، بچ بچا کے نکل جاؤ نہیں، لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ کہا کہ کہاں سے؟ کہا یہیں سے آ رہا ہوں۔ کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا ہوگا۔ اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین، دودھ کی بوتل ہے، دودھ کی بوتل ہے، میں چھپایا ہوا ہوں، آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھی نظر جانتی تھی۔ آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہے تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے، نکالو باہر۔ اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھراتے ہو۔ اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی، آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا۔ حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی، دودھ کی ہی بوتل تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا، سچ بتا۔ رونے لگ گیا، آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا، لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا، میں اندر سے رحمان کو پکارا، اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے، کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا، شراب کبھی نہیں پیوں گا۔
دل سے میں نے پکارا، رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ میرے عزیزوں، وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک دعا کرو، ایک دعا کرو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو مجھے بڑی لگی دل کو، جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب، تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں، میں ایک نہیں ہوں، تیرے تو کروڑوں بندے ہیں، لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے، میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں۔ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔